वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, रबीउल नूर शरीफ, रबीउल अव्वल शरीफ की साअतों की आमद है। हर तरफ आलम के अंदर गुलामान मुस्तफ़ा मुशाकान मुस्तफ़ा कायनात आलम में मेरे नबी के उम्मती नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर के मीलाद पाक के बाबरकत महीने की आमद पर हर घर और हर दिल दरूद और सलाम से मनव्वर हो रहा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि महबूब आपके लिए आपके रब ने आपके ज़िक्र को बुलंद किया है। तो जिस तरह महबूब अजीम है, इस तरह महबूब के ज़िक्र को अज़मत और रिफ़त देने वाला, बुलंद करने वाली ज़ात खुदा की ज़ात है। जिस महबूब के ज़िक्र को खुदा बुलंद करे, उसकी अज़मतों का कौन अंदाज़ा लगा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो हर हफ्ते महफिल होती है, वीकली जो हमारी मजलिस ज़िक्र और दुआ होती है, इसके लिए हमने दिन ही पीर का रखा हुआ है। और पीर का दिन ये यौम विलादत मुस्तफ़ा है। और अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस के मुताबिक हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार दो आलम शफ़ी मुअज़्ज़म जनाब सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की जो ज़ात है, आप हर पीर को रोज़ा रखा करते थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से पीर के दिन रोज़ा रखने की वजह पूछी गई, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ज़ाका यौमुन वलिदतु फीहि, मैं हर पीर को रोज़ा इसलिए रखता हूँ कि इस पीर के दिन खुदा ने मुझे इस दुनिया में पैदा फरमाया, मेरा मीलाद हुआ है। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपना मीलाद मनाया है। मैं इस मौका पर रबीउल अव्वल शरीफ की आमद के ऊपर तमाम जहान के जो अहले ईमान इस वक्त सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे देख रहे हैं, जो माएँ बहनें घरों में रेडियो के ज़रिए सुन रही हैं, और जितने बुजुर्गान दीन जो इस वक्त मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, पूरा महीना अपने घरों को ज़िक्र मुस्तफ़ा और मीलाद मुस्तफ़ा से सजा के रखें। दुरूद पाक से मजालिस का आगाज़ करें, दुरूद पाक से हर घर में बैठ कर दुरूद और सलाम पढ़ें, सलात व सलाम कसरत से अदा करें, हर घर में मीलाद की मजालिस का एहतमाम करें। हाँ, ये जो कायनात में अल्लाह ताला ने हम सब को नियामतें अता फरमाई हैं, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के वजूद का सदका है। मीलाद क्या है? मीलाद ये है कि हुजूर की सीरत को बयान किया जाए, हुजूर के किरदार को बयान किया जाए, हुजूर के अफकार को बयान किया जाए, हुजूर नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल को, आपके मनाक़िब को, आपकी अज़मतों को और आपकी रिफ़ातों को बयान किया जाए। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा एक टॉपिक तसलसल से चल रहा है, और इस टॉपिक का ताल्लुक भी सीरत मुस्तफ़ा के साथ है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को आदाब दीन सिखाए हैं, और आदाब दीन के अंदर आदाब दीन भी हैं, आदाब दुनिया भी हैं, आदाब मामलात भी हैं, आदाब से इबादत भी हैं। दुनिया का हर वो मामला, चाहे उसका ताल्लुक इबादत के साथ हो, या उसका ताल्लुक मामलात के साथ हो, या उसका ताल्लुक इंसान की इनफरादी ज़िंदगी से हो, या उसका ताल्लुक इंसान की इज्तिमाई ज़िंदगी से हो, या उसका ताल्लुक इंसान की खानगी ज़िंदगी के साथ हो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िंदगी गुजारने के आदाब, ज़िंदगी गुजारने के सलीके अपनी उम्मत को सिखाए हैं। और सिर्फ एक मिशन था कि इन तरीक़ों को सीख कर मेरी उम्मत जन्नत में पहुँच जाए। हुज़ूर ने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, मैं अपने रब की बारगाह में सजदे में गिर जाऊँगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे फरमाएगा, महशर का मैदान होगा, हुज़ूर फरमाते मैं रब के सामने सर बसजूद हो जाऊँगा, अल्लाह फरमाएगा इरफा रासक, ए महबूब अपने सर को उठाइए, आप बोले आप क्या चाहते हैं कि आपको अता किया जाए।
حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے ایک ہی سوال کروں گا، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے فرمائے گا کہ اے میرے محبوب، آپ کی امت کا ایک حصہ بخش دیا ہے، اب تو سر کو اٹھائیے۔ سرکار فرماتے ہیں میں سر کو نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا کہ اے محبوب، آپ کی امت کا 2 حصے بخش دیے ہیں، آدھی امت کو بخش دیا گیا ہے، اب تو سر کو اٹھائیے۔ سرکار فرماتے میں پھر بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھوں گا۔ اللہ فرمائے گا محبوب، آپ کی امت کے 3 حصوں کی بخشش کر دی گئی ہے، اب تو سر کو اٹھائیے۔ حضور فرماتے میں پھر بھی اپنے سجدے کو لمبا کیے ہوئے ہوں گا، اور فرماتے ہیں کہ پھر ایسا لمحہ آئے گا کہ میرا رب مجھ سے فرمائے گا کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کی امت کے ہر اس امت کو بخش دیا ہے جس کے سینے میں، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے۔ آپ کی بخشش اور آپ کی سفارش اور آپ کے سجدہ جو اپنی بارگاہ، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اپنی امت کو بخشوانے کے لیے آپ نے اپنی عز و نیاز کا اظہار کیا ہے، آپ کی ساری امت کو بخش دیا گیا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جب میرے رب کی طرف سے میری پوری امت کی بخشش کا پروانہ ملے گا، پھر میں رب کے سامنے اپنے سر کو اٹھاؤں گا۔ وہ آقا جو قیامت کے دن اپنی آخری امتی تک کو جنت میں پہنچانے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ سے سر نہ اٹھائیں، تو ان امتیوں کے ذمہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اس آقا کی یاد میں گزاریں، ان کی سنت کے مطابق زندگی کو گزاریں، ان کی سیرت کے مطابق زندگی کو گزاریں، ان کے افکار کو کے مطابق زندگی کو گزاریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کے کچھ آداب سکھائے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر میں نے آپ کی خدمت کے اندر کیا بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ کسی کو کچھ یاد ہے کہ ہم نے گزشتہ درس کے اندر جو آداب زندگی آپ کے سامنے بیان کیے تھے، ان میں سے ایک ادب تھا کہ سلام کرنے کی جو ہے وہ برکات کیا ہے، سلام کی فضیلت کیا ہے، اللہ نے سلام کرنے کا طریقہ ہمیں کیا سکھایا ہے، اور سلام کا آداب کیا ہے، اور اسلام کی فضیلت اور اس کی نیکیاں کیا ہیں، یہ بیان کی تھیں۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آج جو ہم سیرت سے سبق سیکھیں گے، وہ سبق یہ ہے کہ حضور اللہ نے جو روز مرہ ہر انسان کو، ہر مرد اور ہر عورت کو اس کو ضرورت پڑتی ہے، ہم ہر روز دن کے اندر اپنے گھر میں کھانا پکاتے بھی ہیں، کھانا بناتے بھی ہیں اور کھانا کھاتے بھی ہیں۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے کھانے کے آداب، کھانا کھانے کے آداب اپنی امت کو سکھائے ہیں، اور ایک ایک حدیث ہے، آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ کی جو حضور نبی علیہ السلام کے عقد میں آنے سے پہلے جو آپ کے شوہر تھے، ان کا نام تھا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، یہ اولین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ان میں سے تھے۔ آپ اصحاب بدر میں بھی شریک ہوئے حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور غزوہ احد کے اندر بھی آپ شریک ہوئے۔ پھر غزوہ احد کے اندر حضرت ابو سلمہ کو زخم آیا، بعد میں وہ زخم مندمل ہو گیا، بھر گیا، تو اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے لیے ان کو روانہ کیا، تو ان کا وہ امیر بنا کے حضور نے ان کو بھیجا، تو ان کا وہ زخم اس سفر میں پھر کھل گیا، تو آپ جو ہے وہ آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ تو اس وقت آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے تھے، چھوٹی چھوٹی ان کی عمریں تھیں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان بچوں کو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی کہ ان بچوں کے باپ نے اسلام کے لیے اپنی قربانی پیش کر دی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے رہ گئے ہیں۔ پھر حضرت ام سلمہ کی جب عدت پوری ہوئی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، اور سرکار نے فرمایا کہ آپ میرے عقد نکاح کے اندر آ جائیں، اور آپ کے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ابو سلمہ کے رہ گئے ان کی پرورش بھی میں مصطفیٰ خود کروں۔ حضور نبی علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کے بچوں کی جب پرورش کی تو چھوٹے چھوٹے بچے وہ سرکار کی گود میں کھیلا کرتے تھے، اور جس وقت حضرت ام سلمہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر ہے، تو آپ بیان کرتی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا کرتے ہیں کہ ان کے ایک بیٹے تھے
جو ابو سلمہ سے تھے، ان کا نام تھا عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ان کا نام عمر بن ابو سلمہ تھا، وہ چھوٹے تھے اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، حضور ان کو گود میں بھی اٹھاتے تھے، ان کی پرورش بھی کرتے تھے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرماتے تو ان کو ساتھ بٹھاتے تھے اور اپنی پلیٹ میں کھانا کھلایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن سلمہ، ام سلمہ کے پہلے شوہر کے جو بیٹے تھے چھوٹے، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ کھانا کھلاتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، تو رکابی پتھر کی بنی ہوئی رکابی تھی، اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا مبارک ہوتا تھا، آپ سرید بنا کر کھانا کھاتے تھے، اس کو سالن کے اندر جو ہے وہ بھگو کر، وہ جس کو ہم چوری کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر، شوربے کے اندر وہ کھانا ملا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے، تو آپ نے حضرت عمر بن ابو سلمہ کو بھی ساتھ بٹھا دیا کھانے کے لیے۔ وہ چھوٹے بچے تھے، تو جب کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ جو ہے وہ پوری پلیٹ کے اندر ہاتھ مارتے تھے، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے لقمہ اٹھاتے، کبھی دائیں طرف سے لقمہ اٹھاتے، کبھی بائیں طرف سے لقمہ اٹھاتے۔ تو سرکار دو عالم حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان سے مخاطب ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانا کھانے کا طریقہ بتایا، اور 3 نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں، اور وہ بالکل چھوٹے بچے تھے۔ اس سے ہمیں ایک حدیث سے یہ سبق ملا کہ جب بچے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، یا دادی دادا کے ساتھ، یا نانی نانا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں تو ان والدین کی، ان بزرگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ کھانے سے پہلے بچوں کو کھانے کے آداب بتائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کو کھانے کے آداب بتائے۔ کیا فرمایا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، کل سم اللہ، آپ نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے سب سے پہلے کہو، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فرمایا؟ کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرو بچے۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھی، حضور نے ہم سے پڑھوائی کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا، پھر ان کو سمجھایا کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے سے پہلے کیا کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر دوسری نصیحت فرمائی، حضور نے فرمایا کل بیمینک، حضور نے فرمایا کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے باقاعدہ یہ بتایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور فرمایا کہ کل مما یلیکا، فرمایا کہ جو پلیٹ کا جو حصہ تمہارے سامنے ہے اس سے وہاں سے شروع کرو، پلیٹ کے بیچ کے اندر ہاتھ نہ مارو، یا پھر جو آپ بندے کھانا کھا رہے ہیں دوسرے بندے کے سامنے سے لقمہ نہ اٹھاؤ، جو حصہ پلیٹ کا آپ کے سامنے ہے وہاں سے لقمہ اٹھا کر جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ کھاؤ۔ اور فرمایا کہ دائیں بائیں ہاتھ مار کے کھانا نہ کھائیں۔ اس حدیث میں کھانا کھانے کے جو آداب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اس میں سراسر اسلام کے احکام کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام معلم انسانیت ہیں، آپ معلم الایمان ہیں، ایمان کے بھی آپ معلم ہیں، ایمان کے بھی آداب آپ نے بیان فرمائے ہیں، ایمان کی بھی برکات آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم جس آقا کے امتی ہیں وہ معلم العبادات ہیں، سرکار نے ہمیں نماز پڑھنے کا بھی طریقہ اور اس کا ادب بتایا ہے۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھ مصطفیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام معلم الاحکام ہیں، کہ جتنے بھی دینی احکام ہیں جو ایک بندہ مومن کے لیے جن کا سیکھنا ضروری ہے، ان میں سے بعض احکام وہ ہیں جو فرائض میں شامل ہیں، بعض وہ ہیں جو واجبات میں شامل ہیں، بعض وہ ہیں جو سنن کے اندر شامل ہیں،
بعض وہ ہیں جو مستحبات کے اندر شامل ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں احکام دین بتائے ہیں، آپ معلم الاحکام بھی ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام معلم الاخلاق ہیں۔ اس سے پہلے، اس درس سے پہلے درس میں نے آپ کی خدمت میں کیا پیش کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گفتگو کرنے کے آداب بتائے ہیں کہ گفتگو کرنے کے آداب کیا ہیں اور گفتگو کس انداز سے کرنی چاہیے، زبان کو ہمیں کس انداز سے جب استعمال کرنا چاہیے، اور زبان کی احتیاطیں کیا کیا ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کریم نے بتائی۔ اور اس سے پہلے درس کے اندر ہم آپ کی خدمت کے اندر پیش کر چکے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کے حبیب علیہ السلام جہاں معلم کائنات ہیں، جہاں معلم الاحکام ہیں، جہاں آپ کی ذات والا سے بات معلم العبادات ہے، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معلم الاخلاق بھی ہے اور معلم الاخلاقیات بھی ہے، اور اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات معلم العادات بھی ہے۔ اور آپ نے سب کچھ بتا کر پھر پوری امت کو تعلیم دے کر آپ نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کی رہنمائی کر دی، اور اس طرح رہنمائی کی کہ اللہ رب العالمین نے اصول قرآن کے اندر مقرر کر دیا، اور وہ اصول کیا مقرر کر دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، یہ ایک عظیم و شان نمونہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنائیے۔ اور کھانا کھانے کے جو آداب میرے مصطفیٰ کریم نے بتائے ہیں، اس کے لیے میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، پھر اسی طریقے سے ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نے کھانے کی برکات میں سے ایک برکت یہ بیان فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی بندہ مومن مرد ہو یا عورت ہو، حضور نے فرمایا جب بھی تم کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ کھانا کھانے کے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھو لیا کرو، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ جب کھانا کھا کے فارغ ہو تو کلی کر لیا کرو تاکہ دانتوں کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی چیز جو پھنسی ہوئی ہو وہ نکل جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے جو پہلے آداب کیا بتائے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھو لیا جائے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کو دھو لیا جائے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جائے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جائے۔ یہ جو ہے وہ تیسرا ادب بتایا ہے، اور چوتھا ادب یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا کھایا جائے، اور یہ ساری احادیث یہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہیں اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی عذر شرعی ہو تو وہ ایک الگ صورت ہے، بغیر کسی عذر شرعی کے فرمایا کبھی بھی الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں کوئی بہت ساری جب شادی کی تقاریب ہیں یا کوئی گیدرنگ ہو تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے یہ فیشن بنا لیا ہے کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، چمچہ اٹھایا، پلیٹ دائیں ہاتھ میں پلیٹ پکڑی ہوئی اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، اس کو رواج بنا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی، حضور نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھانا کھاؤ اور بائیں ہاتھ سے نہ پیو، نہ پانی پیو۔ کیوں؟ پھر سرکار نے اس کا ریزن بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھانا کھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جو بندہ بغیر کسی عذر شرعی کے اگر بائیں ہاتھ سے کوئی کھانا کھاتا ہے، لیفٹ ہینڈ سے اگر جو بندہ جب ایٹنگ کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ شیطان کا طریقہ کار ہے۔ بندہ مومن کو بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ تو بائیں ہاتھ سے اگر آپ دیکھیں گھر کے اندر کوئی بچہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے یا کچھ لوگوں کا رواج ہو جاتا ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو اس کو اسی وقت روکیں۔ حضور نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے کھانے سے منع فرمایا کہ یہ طریقہ کس کا ہے؟ شیطان کا طریقہ ہے۔ پھر جو ہے وہ کھانا کھانے کا چھٹا جو ادب ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جس برتن میں کھانا کھائے پھر اسے صاف کرے، اور اس کے لیے فرمایا کہ جو بندہ جس برتن میں کھانا کھاتا ہے
اگر بندہ اس برتن کو اچھی طرح سے صاف کرے. کیا کرے؟ اور سنت طریقہ کیا ہے کہ بندہ کھانا کھانے کے بعد باقاعدہ اس کو انگلی کے ساتھ صاف کر کے اس انگلی کو چاٹ لے. سرکار نے فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد جو بندہ جس پلیٹ میں آپ کھانا کھاتے ہیں اس کو، اگر ہمارے یہاں یہ بھی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا کھا کے اسی طریقے سے آدھا بچا ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کھانا اتنا ڈالنا چاہیے کہ جتنا بندہ کھا سکے، اس کو ضائع نہ کیا جائے. اسراف سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہر چیز کے اسراف سے منع کیا ہے. فرمایا وضو کرتے ہوئے پانی کا اسراف نہ کرو. اسی طریقے سے جب خرچہ کرو تو دولت کا اسراف نہ کرو. اسی طریقے سے فرمایا کہ جب بندہ جو ہے وہ جس برتن کے اندر حضور نے فرمایا بندہ کھانا کھائے تو کیا کرے. فرمایا کہ اس برتن کو اپنے ہاتھ سے صاف کر کے، جو بندہ اپنے برتن کو صاف کرتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ اس کی پتہ ہے کیا، اس کا بینیفٹ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ جس برتن میں آپ نے کھانا کھایا، اگر آپ نے اس پلیٹ کو صاف کیا، سرکار نے فرمایا کہ وہ برتن بھی کھانا کھانے والے کے لیے استغفار کرتا ہے. وہ کتنا بڑا دیکھیں آپ اس کے اندر بینیفٹ ہے. کھانا بھی ہم کھاتے ہیں، اپنی مرضی کا کھانا کھاتے ہیں. کھانا بھی فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ گے تو وہ کھانا تمہارے لیے شفا بھی ہے، عبادت بھی ہے. اور فرمایا جو بغیر بسم اللہ کے کھانا کھائے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اس کے دسترخوان کے قریب کھڑا رہتا ہے. وہ اس انتظار میں وہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بسم اللہ نہ پڑھے تاکہ اس کی پلیٹ میں بھی شریک ہو جاؤں. فرمایا کہ جو بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس دسترخوان سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس میں شیطان ہاتھ نہیں ڈالتا. تو اپنے کھانے کو شیطان سے بچانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کیا کرنا چاہیے؟ کھانا چاہیے. فرمایا جس برتن میں کھانا کھاؤ اس پلیٹ کو صاف جو بندہ کرتا ہے، حضور نے فرمایا وہ برتن اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ استغفار کرتا ہے. 7واں ادب کھانا کھانے کا میرے مصطفیٰ کریم نے، حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے ہاتھ سے لقمہ گر جائے زمین کے اوپر، یا کوئی تنکا وغیرہ گر جائے، اس کے ساتھ کوئی چیز لگ جائے، تو حضور نے فرمایا کہ اس لقمے کو اٹھاؤ، اس کے ساتھ کوئی تنکا وغیرہ اگر لگا ہوا ہے تو اس کو ہٹا دو. ہٹانے کے بعد فرمایا کہ اس لقمے کو کھا لو. فرمایا اس لقمے میں خدا نے تمہارے لیے شفا رکھی ہے. اور فرمایا کہ اگر تم اس لقمے کو چھوڑ دو گے تو وہ شیطان اٹھا کر اس کو کھائے گا. تو فرمایا کہ جو لقمہ ہاتھ سے گر جائے یا کوئی دانہ زمین کے اوپر کھانے کا گرا ہوا نظر آئے تو حضور نے فرمایا اسے اٹھاؤ اور صاف کر کے کھا لو. اس سے تمہاری بخشش ہو جائے گی، تمہاری مغفرت ہو جائے گی، ورنہ تم اپنے ہاتھ سے شیطان کا حصہ اس کے لیے زمین پر چھوڑ رہے ہو. تو پھر شیطان نے بندہ اٹھا کے کھانا بھی کھلائے نہ رہے، اس کا حصہ بھی اپنی پلیٹ میں جو کڈے تو یہ گل چنگی تو نہیں ہے نا. پھر تو کیا فرمایا کہ اگر کوئی کھانا کھاتے ہوئے لقمہ یا کوئی دانہ یا کوئی چیز نیچے گر جائے، حضور نے فرمایا اس کو اٹھاؤ، اس کو صاف کر کے کھا لو. فرمایا اس دانے کے اندر، اس لقمے میں خدا نے تمہارے لیے شفا رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے. 8واں ادب کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو چاٹ لو. کیا کرو؟ ہاتھوں کی انگلیوں کو کیا کر لو؟ چاٹ لو. کیوں؟ اس کی سرکار نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی. مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا کھانے سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو چاٹو. معلوم نہیں ان انگلیوں میں سے کسی ایک انگلی کے اندر خدا نے شفا رکھی ہے. اور کھانے کے بعد انگلی چاٹنے سے حضور نے فرمایا کہ انسان کے اندر کوئی ایسا موذی مرض ہوتا ہے جو بظاہر لا علاج ہوتا ہے، لیکن کھانے کے بعد انگلی چاٹنے سے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مرض کو دور کر دیتا ہے، شفا. یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس کھانے کے اندر بھی انگلی چاٹنے کے، تو حضور نے فرمایا کہ کسی نہ کسی انگلی کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ تو فرمایا کہ انگلی کھانا کھانے کے بعد انگلی کو چاٹ لیا کرو. کسی نہ کسی انگلی میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اور بسا اوقات ایسی بیماری ہے جس کا بندے کو علم ہی نہ ہو، تو اس صرف انگلی چاٹنے سے اللہ رب العالمین اس کی بیماری سے اس کو کیا کر دے گا؟ شفا کر دے. کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنے سے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ شفا ملتی ہے. اور 9واں ادب کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن کے درمیان سے کھانا نہ کھاؤ. جب بھی کھانا، چاہے آپ اکیلے کھانا کھا رہے ہیں یا گٹھے کھا رہے ہیں یا 2-3 بندے ایک پلیٹ کے اندر کھا رہے ہیں، جیسے کہ مجالس کے اندر، محفلوں کے اندر بڑی بڑی رکابیاں بنی ہوتی ہیں،
بڑے بڑے تھال ہوتے ہیں، ان کے اندر کھانا رکھ لیتے ہیں، 5 6 بندے مل کر کھانا کھاتے ہیں. تو فرمایا ہر ایک بندہ اپنے سامنے سے کھانا شروع کرے ایک بار. دوسرا فرمایا چاہے آپ تنہا بھی کھانا کھا رہے ہوں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانا ایک سائڈ سے شروع کرو، دائیں سائڈ سے شروع کرو، کھاتے 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 آگے بڑھو، مڈل سے ایک دم کھانا نہ اٹھاؤ. اس کی وجہ کیا ہے؟ سر حضور نے فرمایا کہ جب تک بندہ کھانا کھاتا رہتا ہے، کھانے کا پلیٹ کے درمیان میں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی برکت نازل ہو رہی ہے. اللہ کی جب تک وہ کھانا کھاتا رہے گا، اس کھانے کے کیا ہوگا؟ اس میں برکت نازل ہوتی رہے گی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو اپنے سامنے سے شروع کر کے کھاتے 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 پھر اینڈ تک جاؤ. فرمایا ایک دم بعد لوگوں کی عادت ہوتی ہے سب سے پہلے درمیان سے لقمہ اٹھاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ درمیان سے لقمہ نہ اٹھاؤ. کیوں؟ کہ فرمایا جب تک تم کھانا کھا رہے ہو تمہاری پلیٹ کے مڈل کے اندر درمیان میں کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ برکت نازل ہو رہی ہے، برکت نازل ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تاکید کی کہ حضور نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرو. کیا کیا کرو؟ سرکار نے فرمایا کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جب امام جماعت کے لیے مصلی امامت پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جب نمازی کھڑے ہوتے ہیں اور جب وہ نیت کر کے تکبیرہ تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں اپنے امام کے پیچھے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک نور آتا ہے. کیا آتا ہے؟ ایک نور آتا ہے جو امام کے امامے کے اوپر، امام کے سر کے اوپر اس نور کی لائٹ پڑتی ہے. پھر وہ امام کے سر سے وہ نور اس طرح پھیلتا ہے، ایسے حضور نے اشارہ کر کے بتایا، اس طرح پھیلتا ہے جس طرح سورج جب نکلتا ہے تو اپنی کرنیں پھیلاتا ہے. فرمایا امام کے سر کے اوپر سے وہ نور پھر پھیلتا ہے کرنوں کی صورت میں، اور اس کی جماعت کے اندر موجود ہر شخص کو اس نور خدا سے حصہ ملتا ہے. ہر شخص کو کیا ملتا ہے؟ حصہ ملتا ہے. اور وہ اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا بتایا؟ حضور نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ تو ایک سائڈ سے کھاتے کھاتے جاؤ. فرمایا ایک مڈل سے کھانا شروع نہ کرو، درمیان سے روٹی توڑ کے نہ کھاؤ، درمیان سے کھانا نہ کھاؤ، یا پلیٹ کے درمیان سے کھانا شروع نہ کرو. فرمایا کیوں؟ فرمایا جب تک بندہ کھانا کھاتا رہتا ہے پلیٹ کے بیچ میں درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے اور وہ برکت پھیلتی رہتی ہے. ہر لقمے کے ساتھ وہ برکت انسان کے اندر جاتی ہے اور وہ شفا بن کر جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر اضافہ کرتی ہے. یعنی اس کھانے کے اندر اللہ نے کتنی برکت رکھی. آپ دیکھیں بچپن میں، پھر لڑکپن میں، پھر جوانی میں، پھر بڑھاپے میں، جب تک اس کا سانس چل رہا ہے وہ کھانے کا محتاج ہے. کھانا کھاتا رہے گا تو اس کے جسم کے اندر جان موجود رہے گی، سکت موجود رہے گی اور جسم گرو ہوتا ہے. مجھے بتائیں جب جو بچہ 6 ماہ کا ہے تو وہ اس وقت روٹی نہیں کھا سکتا. وہ 1 مہینے کا بچہ، 1 دن کے بچے کو دیکھیں وہ صرف دودھ پیتا ہے. اللہ نے اس کے اندر اس برکت رکھی ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کھانے کی طرف آتا ہے. پھر اسی طریقے سے جیسے جیسے بندہ کھاتا جاتا ہے اس کے جسم بچپن سے جسم لڑکپن میں داخل ہوا تو یہ کھانا کھانے میں اللہ نے جو برکتیں نازل کی وہ اس کے جسم کو بڑھا رہی ہے. پھر اسی طرح لڑکپن سے بندہ جوانی میں داخل ہوتا ہے تو مکمل قوام مضبوط ہوتے ہیں، اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، صحت مضبوط ہوتی ہے، سوچ مضبوط ہوتی ہے، تصور مضبوط ہوتا ہے، تخیل مضبوط ہوتا ہے. تو اللہ کے حبیب کیا یہ کھانے کی برکت ہے. تو حضور نے فرمایا کہ پلیٹ کے درمیان سے کھانا شروع نہ کرو. کیوں؟ فرمایا جب تک آپ کا کھانا ختم ہوتا خدا کی طرف سے رحمت بھی اس پلیٹ پر نازل ہو رہی ہوتی ہے، برکت بھی نازل ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا پکایا بھی تھا ماں نے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر والے کھا بھی رہے. جس کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے ہو، اس لیے ہماری جو مائیں بہنیں گھروں میں کھانا بناتی ہیں جب آٹا گوندیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، جب سالن بنائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بنائیں. برتنوں کو حضور نے فرمایا جب گھر کے اندر جو پانی کے برتن ہیں یا کھانے پینے کے برتن ہیں سرکار نے فرمایا ان کو ڈھک کر رکھا کرو، اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے. تو یہ ساری وہ برکتیں ہیں جو ہمارے جسم کو گرو کرتی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ حضور نے فرمایا کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا انسان کو علم ہی نہیں ہوتا، نہ ڈاکٹروں کا بھی علم نہیں ہوتا.
حضور نے فرمایا کہ اگر تم کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو جو ہے وہ چاٹ لو گے تو فرمایا ان تمہاری 5 انگلیوں میں سے کسی ایک انگلی میں خدا نے شفا رکھی ہے اور اس شفا کے ذریعے خدا اس بیماری کو ختم کرے گا جس کا نہ ڈاکٹر کو پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔ کتنی بڑی برکت ہے۔ تو فرمایا کھانے کے بیچ میں کھانا شروع نہ کرو، مڈل میں برکت نازل ہوتی رہتی ہے، کھاتے کھاتے آگے بڑھتے رہو۔ اور 10واں ادب کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کھانا کھانے لگو تو کوشش کرو کہ جوتے اتار کر کھانا کھاؤ۔ مثلا اگر گھر میں بندہ بیٹھا ہے، ہاں کوئی الگ صورت ہے کہ کسی آپ مجلس کے اندر ہے، یہاں ٹیبل کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور جوتے اتارنے کے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر گھر کے اندر ہے، دسترخوان بچھا ہے، تو قالین بچھی ہوئی ہے، کارپیٹ بچھا ہوا ہے، چادر بچھی ہوئی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جوتے اتار کر کھانا کھاؤ۔ فرمایا اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے، جوتے اتار دو، اس میں تمہارے قدموں کو آرام ملے گا۔ حضور نے کیا فرمایا، اس میں تمہارے قدموں کو کیا ملے گا، آرام ملے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پانی پیو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو کھانا کھانے سے پہلے کوشش کرے بندہ پانی پی لے، کھانے کے مڈل میں پانی پی لے، کھانا ختم ہونے کے فوراً بعد پانی پینے سے منع کیا گیا۔ فرمایا کہ اس سے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ پانی پیے تو کیا کرے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ 10واں ادب یہ حضور علیہ الصلوۃ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی گھر میں کھانا کھاؤ تو کوشش کرو کہ گھر والوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو، اپنی فیملی کو اکٹھا بٹھا کر کھانا کھاؤ۔ وہ الگ صورت ہے، کوئی جاب پہ گیا ہوا ہے، وہ اپنے ٹائم پر آتا ہے، وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن مثلا جیسے ویکینڈ ہے، چھٹی کا دن ہے، اور جب بھی گھر میں کم از کم ایسا موقع ضرور آتا ہے کہ جب کھانا کھائیں تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو ایک ٹیبل کے اوپر یا دسترخوان پر اکٹھے بٹھا کے کھانا کھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپس میں مل کر کھایا کرو، اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے، تمہارے پورے خاندان کے لیے اللہ نے برکت رکھی ہے۔ یعنی جو اجتماعی طور پر جس طرح اجتماعی عبادت کا ثواب ہے کہ اکیلے نماز پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب ہے، اور اسی نماز کو اگر جماعت کے ساتھ ادا کرو گے تو فرمایا 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ فرمایا کہ جب خاندان کے اندر بیٹھ کے، گھر کے اندر بیٹھ کے ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کے، آج کل تو یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ جان چھڑاتے ہیں، بس برگر دے کے وہ اوپر بھیج دیا، جا بچہ اوپر جا کے کھا تاکہ ہمیں تنگ نہ کرے۔ فرمایا نہیں، بچوں کی تربیت اس طرح نہیں ہوتی، آپ دسترخوان لائیں، ان کو جو وہ کھانا چاہتے ہیں ان کو کھلائیں، لیکن اپنے سامنے بٹھا کے کھلائیں۔ فرمایا کہ تاکہ ان کو کھانے کے آداب آئیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو لوگ گھر کے اندر بچوں کو اپنے ساتھ ایک دسترخوان پر بٹھا کر پوری فیملی کھانا کھاتی ہے، فرمایا خداوند قدوس اس گھر کے اوپر، اس گھر کے کھانا کھانے والوں کے اوپر، اس دسترخوان کے اوپر، اس گھر میں رزق کمانے والوں کے اوپر اور رزق کھانے والوں سب پر خدا برکت نازل کرے۔ یہ اسلام دین رحمت ہے۔ دیکھیں کتنے بڑے آداب ہیں اس کے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تم پانی پیو تو اونٹ کی طرح پانی نہ پیو ایک سانس کے اندر۔ کیا فرمایا؟ مثال دی حضور علیہ السلام نے کہ اونٹ کی طرح ایک سانس میں پانی نہ پیو۔ فرمایا جب پانی پینے لگو تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، اور جب پانی پیو تو جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 سانس کے اندر جو ہے وہ پانی کو پیو، اور جب پانی پی چکو تو پھر جو ہے وہ کیا کرو، الحمدللہ کہا کرو، خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر زندگی رکھی ہے۔ تو فرمایا جب بھی بندہ پانی پیے تو اس کے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ خداوند قدوس کو یہ گوارا ہے کہ اللہ میں نے کوئی اور چند لمحات زندگی دینا چاہتا ہے، اس وجہ میں پانی پی رہا ہوں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی میں زندگی رکھی ہے۔ فرمایا کہ جب پانی پیو تو اس کو بسم اللہ پڑھ کے پیو، 3 سانس کے اندر پیو، اور پینے کے بعد الحمدللہ جو ہے وہ کہہ کر کے اس کو پیو۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ادب بتایا کھانے کا۔ ہمارے ہاں ایک لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب چائے وغیرہ آتی ہے تو چائے پینے سے پہلے نا وہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو پھونکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ برتن کے اندر پانی ہو یا چائے ہو اس کو پھونکو نہیں۔ ہاں آپ برتن کے ساتھ کسی دوسرے برتن کے ساتھ پھینک کے ٹھنڈا کر لیں اس کو، لیکن جب منہ کے ساتھ لگائیں تو اس کو پھونک کے نہ لگائیں،
بلکہ اس آرام سے اس کو جس طریقے سے پی سکتے ہیں پئیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کے اندر جو ہے وہ پھونکنے سے، چائے کے اندر پھونکنے سے جو ہے منع کیا ہے. فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جو شخص پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھانا لایا گیا تو آپ نے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے کو فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ اس وقت خواہش نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو. یعنی بھوک ہونے کے باوجود یہ نہ کہو کہ خواہش نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ بھائی کھانا اگر بھوک لگی ہوئی ہو پھر بھی جب کسی کے یہاں بندہ چلا جائے تو کہتا ہے جی نہیں بس میں نے ضرورت نہیں ہے، خواہش نہیں ہے. حضور نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو آپس میں جمع نہ کرو. جب گزرے چلے جاؤ تو اگر کسی نے کھانے کے لیے کہا تو آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو کہہ دیں میں نے کھانا ہے. کیا کرنا ہے؟ میں نے کھانا ہے، اور اس کو جمع نہ کرو. پھر اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ وہ آپ اگر کھانا کھائیں تو ہو سکتا ہے کہ کھانے کے دوران مہمان آ جائے، آپ کا کھانا کم نہ پڑے. پھر فرمایا کہ آپ کا کھانا کھاتے ہوئے اگر آپ کے پاس اتنا سالن ہے کہ اس میں سے کچھ بچ جائے تو آپ اپنے کسی پڑوسی کو بھی بھیج سکتے ہیں. فرمایا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہے؟ برکت پیدا کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا کوشش کرو کہ تقسیم کر کے کھانا کھایا کرو اس کو جو ہے وہ. پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو کشادہ برتن کے اندر کھانا کھاؤ تاکہ کھانا جاؤ کھاتے ہوئے گرے نہ. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ سعادت، یا رسول اللہ، میلاد مصطفیٰ. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا تقسیم کر کے، یعنی دوسروں لوگوں کو کھانا کھلا کے یا اپنے کسی مہمان کو ساتھ شامل کر کے یا کسی پڑوسی کو شامل کر کے جو بندہ دسترخوان میں کھانا پکاتا ہے تو فرمایا اللہ نے برکت پیدا کی ہے. ایک آدمی کے کھانے کو اللہ تعالیٰ 2 کے برابر کر دیتا ہے، 2 کے کھانے کو اللہ 4 کے برابر کر دیتا ہے، 4 کے کھانے کو اللہ 8 کے برابر کر دیتا ہے. فرمایا یہ نہ بندہ سمجھے کہ کوئی مہمان آ گیا تو بھائی یہ شاید کھانا پورا نہ ہو. فرمایا جو بچا ہوا ہے جو ماحضر ہے پیش کر دو. خدا بندے قدوس اس کھانے میں اتنی برکت پیدا فرمائے گا کہ وہ کھانا جو ہے وہ کم نہیں ہوگا اور اس کے اندر اضافہ ہی ہوگا. اور حضور علیہ السلام نے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور درمیان میں یاد آیا تو فرمایا وہ اس وقت پڑھ لیا کرے کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ. جب بھی آپ کھانا شروع کر دیا آپ نے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے درمیان میں یاد آیا تو بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھ لیا کریں. تو جب بھی یاد آئے اس وقت پڑھ لیا کریں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ کھانا کھانے کے چند آداب بتائے اور اس کے تقریباً آگے اور آداب ہیں، 25-30 کے قریب آداب ہیں اور انشاءاللہ میں ترتیب سے بیان کروں گا. آج جو ہم نے علم سیکھا ہے اس میں یہ سیکھا ہے کہ دیکھیں کہ کھانا کھانے کے آداب کے اندر اتنی برکت ہے کہ اس میں حضور نے فرمایا تمہاری بخشش ہو جائے گی، تمہاری مغفرت ہو جائے گی، تمہیں شفا ملے گی، تمہیں صحت ملے گی، تمہارے جسم کو پرورش ہوگی، تمہارے کھانے اور رزق کے اندر اللہ برکت پیدا کرے گا. پھر جو تمہارے دسترخوان کے اندر جو تمہارے بچے شریک ہو رہے ہیں ان کی تربیت ہوگی. یعنی ایک صرف کھانا کھانے کے اندر اگر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اتنی برکات رکھی ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب بھی کھانا کھا کر فارغ ہو تو دعا کرو. اور دعا کیا کرو؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. حضور نے فرمایا جس نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا اور کھانے کے تمام آداب کے مطابق کھانا کھانے کے بعد پھر دعا پڑھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو مغفرت کی گارنٹی دیتا ہوں، اللہ اس کو بخشش عطا فرمائے گا، اس کے بدلے میں خدا اس کو جنت عطا فرمائے گا. آپ مجھے بتائیں دسترخوان بھی ہمارا، سالن بھی ہمارا، روٹیاں بھی ہماری، کھانا بھی ہمارا، خواہش بھی ہماری، پیٹ بھی ہمارا بھرا جا رہا ہے
اس میں حضور فرماتے ہیں تمہیں شفا بھی مل رہی ہے، تمہاری بخشش بھی ہو رہی ہے، تمہاری گھر کے اندر برکت بھی ہو رہی ہے، تمہارے رزق میں بھی خدا برکت پیدا کر رہا ہے، اس سے بھی بڑا کوئی رحمت والا دین ہوگا؟ اس لیے یہ زندگی کے آداب ہیں، یہ وہ آداب ہیں جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو ٹائلٹ جانے کی دعائیں اور آداب بھی بتا رہے ہیں۔ اس سے بڑا مہربان دین کوئی نہیں ہے، کیوں کہ قیامت تک اس دین نے رہنا ہے۔ اس لیے یہ بابرکت مہینہ، میرے پیارے مصطفیٰ کریم کے میلاد کو مہینہ، اس کی بابرکت ساعتیں ہیں، تو آپ اپنے گھروں کو میلاد، درود پاک، درود و سلام، نعت پاک اور درود و سلام سے اپنے گھروں کو سجا کے رکھیں، اپنے دلوں کو سجا کے رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت